बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम जो हाज़रीन हैं उन सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला। मैं बस थोड़ा सा तारुफ बताती चलूँ। आज का जो एक वेबिनार है जो अरेंज किया गया है पेरेंट्स ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड के हवाले से, और इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ नदीम शफ़ी भाई की और मोहम्मद सलमान पाशा, जिन्होंने मुझे बहुत बआसानी मुफ्ती साहब तक पहुँचाने में मेरी रसाई की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं हैंड ओवर करती हूँ मुफ्ती साहब को। आप शुरू करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो हम माज़रत ख़्वाह हैं कि एक जगह ट्रैफ़िक में फंस जाने की वजह से 9 मिनट की ताख़ीर हुई। उम्मीद है आप इसे मुआफ़ फरमाएंगी। और दूसरी बात ये है कि हम अभी वापसी पे भी इस फ़िक्र में गलता थे कि आपके सामने क्या बात रखी जाए, इसलिए कि आपकी हैसियत वालिदैन की है और जितना कुछ आप अपनी औलादों के मुताल्लिक़ सोच और समझ सकते हैं और जो खुशी और उसके बरअक्स दूसरा पहलू आप महसूस कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी में बहुत सी दिन और रातें ऐसी गुज़री होंगी कि उनमें सिवाय नसीहतों के और लोगों की ऐसी तजावीज़ सामने आई होंगी जिनका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। माँ ही समझती है जो कुछ उसके साथ बीतता है, और बाप ही जानता है कि बाज़ सूरतों में उस पर क्या गुज़रती है। लेकिन असल हकीकत सिर्फ़ इतनी सी है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया किसी भी शख्स के लिए ऐसी नहीं बनाई कि वो उसे इम्तिहान से मुस्तस्ना कर दे। हर शख्स जितना अपने ईमान में और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में पुख्ता होता है, उसी हिसाब से उसका इम्तिहान भी लिया जाता है। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया और एक मौके पे ख़ुद भी इरशाद फरमाया कि अशद्दुल बलाई अलल अंबिया, सबसे कड़ी आज़माइश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होती है। सुम्मल अमसल फ़ल अमसल, फिर जितना जितना अल्लाह से ताल्लुक़ कम होता जाता है उतनी ही आज़माइशें भी कम होती जाती हैं। इसलिए हम सब लोग इम्तिहान में हैं। जिन्हें वो कुछ देता है वो भी इम्तिहान में हैं, जिन्हें कुछ नहीं देता वो भी इम्तिहान में हैं, वालिदैन भी इम्तिहान में हैं, और बच्चे ये भी इम्तिहान का एक बहुत कड़ा ज़रिया हैं। और अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि उसकी बंदगी
کس حد تک کسی انسان کے مزاج پر غالب ہے۔ جب رہنا نہیں ہے، جب بالآخر اس مٹی میں ہی مل جانا ہے، تو پھر جوانی کیا اور صحت کیا، وہ وقتی طور پر ایک کیفیت ہے جس سے گزرنا ہے، اور اصل حقیقت اللہ کی بندگی ہے۔ انسان کے لیے اس سے آسان تر کام کوئی نہیں ہوا کہ وہ مر جائے، اور اس سے بڑا امتحان نہیں ہوا کہ وہ بندہ بن جائے۔ خدا کا قرب اور اس کی بندگی ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آزمائش کی بھٹی سے نکالا، جب ان کی تعریف فرمائی تو دو الفاظ بہت چنے ہوئے ان کے لیے ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ نعم العبد، ہمارے بندوں میں وہ کتنا ہی اچھا بندہ تھا، کیا چیز تھی وہ، نعم العبد، ہمارے بندوں میں وہ کس مقام پر فائز تھا۔ تو اللہ کی بندگی ہر حال میں کرے، اور جو حالات بھی گزریں، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی ان حسرتوں کو اللہ کے حوالے کر دے، جس نے اس امتحان میں سرخرو ہونے کی توفیق کسی کو بخشی ہو۔ اور بندگی سے جتنے قدم ہٹتے ہیں اتنی ہی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو بندگی اصل ہے، اللہ کی اطاعت اصل ہے، اور وہ دونوں طرح سے آتی ہے۔ کبھی انسان کو اختیار ملتا ہے اور وہ جبر کرتا ہے، اور کبھی اللہ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے اور جبر کرتا ہے۔ اللہ کے جبر پہ ایمان رکھنا، اللہ کے جبر کو ماننا، اللہ کے جبر کو تسلیم کرنا ایک اضطراری طور پر ہوتا ہے اور ایک اختیاری طور پر ہوتا ہے۔ اضطراری جبر یہ ہے کہ جس مشکل اور تکلیف میں انسان کچھ نہ کر سکے، زلزلہ آ گیا، اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ سیلاب آ گیا، اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ جبر اور اللہ کی طرف سے اختیارات انسان کے کھو دینا، اور انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ یہاں پہنچ کے یا بغاوت پیدا ہوتی ہے یا بندگی پیدا ہوتی ہے۔ بندگی وہ جبراً سکھاتا ہے کہ تم بندے بنو اور بندے بن کے رہو، اور جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں اللہ کے جبر کو قبول کرو۔ جو لوگ اللہ کے اس جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے ہیں یا اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ وہ امتحان ہے جہاں پہنچ کے وہ کوئی اپنی بندگی کا ثبوت نہیں دیتے، بلکہ سرکشی اور بغاوت کا ثبوت دیتے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی بھی صورت میں اس صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں اور اپنی طبیعت کو اس کے موافق ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ شکست نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ شکست ہو گئی اسے، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ترقی کی،
یہاں تک کہ جو کچھ اللہ نے اطاعت کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ بندہ اپنے اختیار سے اطاعت کرے، بندہ اس اختیار سے اطاعت کرے نہ کرے، بندہ غیری اختیاری چیزوں میں، جبر میں خدا کی اطاعت کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی پہ جبر کیا جاتا ہے اور انسان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، تو پھر وہ جبر جو اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، جب انسان اس جبر کے ساتھ مل جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی اس کے موافق گزارنے لگتا ہے، تو یہ بندگی کی تعلیم ہے جو اس نے دی ہے اور اس نے اسے قبول کیا۔ کسی نے پوچھا ایک صوفی سے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جس کی مرضی سے سورج ڈوبتا ہے، اس کا حال کیا پوچھتے ہو؟ چاند اس کے لیے چمکتا ہے اور چاند اسی کے لیے گہنا دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو یہ اختیار کب سے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا جب سے اپنی خوشی اور رضا کو ان کی خوشی میں گم کر دیا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب صحیح ہے، مجھے سمجھ میں آ جائے تو بھی صحیح ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی صحیح۔ یہ جبر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان پر اپنی حقیقت کھلتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جس پہ اپنی حقیقت کھل جائے اور وہ جان لے کہ اس کائنات میں اس سے بڑا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جسے اپنی حقیقت کی سمجھ لگ جائے اور وہ یہ جان لے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ صرف اتنی بات کھل جائے کہ اللہ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا لوگو تم پر وہ زمانہ نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان یاد کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ جو پورا عالم عدم ہے اور وہ جو پورا عالم ارواح ہے، اس کائنات میں روحیں آتی ہی رہیں گی، قیامت تک یہ تولد کا سلسلہ جاری ہی رہے گا، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے پڑپوتے کا نام کیا ہوگا؟ کون جانتا ہے کہ میرے پوتے کا آخری پوتا یا پوتی اس کا نام کیا ہوگا؟ نواسے کا نام کیا ہوگا؟ نواسا پڑ نواسا اس کا نام، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں یاد کیا جاتا، اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہارا ذکر ہوتا۔ کیا ہر انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا؟ تو اس کی اپنی حیثیت کھل جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، بس اتنا سمجھ میں آ جائے، تو پھر وہ جو جبر بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھی محبوب لگنے لگتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں تھا، آپ نے احسان کیا کہ مجھے اس قابل کر دیا کہ میں آپ کی تصدیق کروں اور مجھ پہ بڑا ہی غضب ہو کہ میں آپ کی تردید کروں۔ مجھے اس قابل کر دیا کہ جو اختیار آپ نے مجھے دیا تھا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کڑے سے کڑے وقت میں بھی آپ کا دامن مت چھوڑوں، اور خوشیاں جتنی بھی آئیں میں آپ کے علاوہ نہ رہ سکوں۔ یہ آپ نے احسان کیا، اور آپ کا غضب ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے آپ کے جبر کو پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو سائڈ پہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ بات فلاسفہ نے نقل کی ہے اور اگر اس کی اصل نہ بھی ملے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جواب بہت اچھا ہے، جس نے بھی دیا ہو، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا ہوگا، کسی اور نے دیا ہوگا۔
کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو اپنی موجودہ زندگی کی یہ حالت جب کہ آپ کی صحت اور قوا برقرار ہیں یہ زیادہ اچھی لگتی ہے یا بچپن میں ہی انتقال کر جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا؟ یہ ایمان، کفر، تصدیق، تردید، کوئی اس قسم کی بحث اٹھتی نہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے، اگر بچپن میں ہی مر جاتا تو پھر میری کیا حیثیت ہوتی؟ اب میں اپنے اختیار سے اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، اپنے اختیار سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، اب اپنے اختیار سے خدا کا انکار نہیں کرتا، میرے لیے یہ زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جس میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہ ہوتی اور کچھ عقل نہ ہوتی۔ اس لیے جو امتحان کے مراحل سے گزرتا ہے وہ بہت بڑا اس بات کا اللہ کی طرف سے موفق قرار پاتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ کیا ہے، ثابت کر دے کہ جو جبر آپ کی طرف سے ہے اور میں اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس پہ راضی ہوں جو آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ بلکہ اللہ کے ساتھ تو بندے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اے پروردگار سچ وہی ہے جو تو نے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے، بلکہ اللہ سچ وہی ہے جو تو نے کہا ہے۔ دونوں جملوں میں فرق ہے، ایک ہے کہ اللہ کی بات کی تصدیق کرے، سنے اور تصدیق کرے، اور ایک ہے کہ تصدیق کر دے سننے سے بھی پہلے اور کہے جو آپ کہتے ہیں نا سچ وہی ہے بس۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا۔ ملائے اعلیٰ میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ موت سے پہلے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں بس وہی سچ ہے۔ بہت بڑی چیز ہے بندگی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے ایک مقام پر کہ اللہ کے احکامات جب خدا کے جو بالکل قریب ترین فرشتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم جب نازل ہوتا ہے کہیں سے بھی تو فرشتوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے اور سراسیمگی کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ ڈر کے مارے، رعب کے مارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار کا کیا حکم نازل ہوا ہے؟ تو جواب ان کو یہ ملتا ہے دوسرے اپنے ہی ہم جنس فرشتوں سے، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو کہ کیا حکم ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے سو سچ ہوا ہے۔ یہ تو بعد میں دیکھیں گے نا انہوں نے کیا فرمایا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کی ذات بڑی ہے اور بہت اپنے مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا ہے۔ تو اس لیے بندگی یہ ہے کہ وہ حکم سمجھنے سے بھی پہلے تصدیق کر دیتا ہے اور کہتا ہے جو آپ نے کہا ہے نا بس سچ وہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ میرے خاندان کو بچا لیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ دونوں جملے ایک دوسرے کی نقیض ہیں مکمل طور پہ، بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کدھر جانا ہے؟ تو مومن کہتا ہے کہ اے رب جو آپ نے کہہ دیا بس وہی سچ ہے، یہ بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے جبر ایک یہ ہے، خدا کی طرف سے وہ امتحانات جن میں آدمی پڑ جاتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، عاجز ہے، معذور ہے، مجبور ہے، یہ سب چیزیں اسے اللہ کا قرب دلاتی ہیں اگر اس کے دل میں
یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ سے جا کر ملے گا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کا تو پھر جو چاہے سو کرے، سر پھوڑ لے، وہ حقائق کو متغیر نہیں کر سکتا۔ حقائق اسے منوا لیتے ہیں، کچھ کر لے۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ خدا کبھی اپنے مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ بندوں میں مل جائے، اور بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا کہ خدا بن جائے۔ اس لیے جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے جا کر ملے گا، اور جس انسان کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، وہ اس جبر میں ان پہلوؤں پر غور کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دن گزر جائیں گے، اور اصل حقیقی دن وہ ہے جب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ کافر انسان جو ہمارے سے ملنے کا شوق ہی نہیں رکھتا۔ ملاقات کی طلب اور چیز ہے، اور ملنے کی تڑپ اور چیز ہے۔ طلب تو بہت ہوا کرتی ہے کہ بچہ انگلینڈ گیا، یو ایس گیا، فلاں جگہ گیا، آ جائے، اور ماں کو کبھی کبھی تڑپ لگ جاتی ہے، بیٹے کب آؤ گے؟ اچھا فلاں دن کی سیٹ کرا لیں، اچھا آپ کب آئیں گے؟ جلدی آ جائیں، بہت شوق ہو رہا ہے آپ سے ملنے کا، آپ کو دیکھنے کا۔ بہن سے، بھائی سے، والدین سے۔ انسان کہتا ہے کہ کدھر چلے گئے آپ؟ بھری دنیا میں آپ کے جانے سے میرے لیے تنہائی پیدا ہو گئی، جیسے کوئی آدمی رہا ہی نہ ہو۔ ایسے ہو جاتا ہے جب انسان شوق کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جو تنہائی کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنے مقصد سے جڑ جانا ہوتا ہے، یہ شوق اسے تنہا کر دیتا ہے۔ روٹھا وہ اس ادا سے کہ رتی بدل گئی۔ روٹھا وہ اس ادا سے کہ رتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ملنے کی طلب اور ہے اور تڑپ اور ہے۔ وہ جو روح کو جسم میں ٹھہرنے کے لیے اپنی ذات کے اختیار کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں تڑپ۔ دل پھٹ جائے، مر جائے، ایسا شوق ہوتا ہے کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں کہا وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا کر دے کہ میں تجھ سے ملوں۔ تو وہ ملنے کا یقین اور وہ تڑپ سارے دکھ سہ لیتا ہے، ساری پریشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہیں کہ جب ملیں گے تو تب ساری بات کھل جائے گی، سب چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ وہ جو اتنا عرصہ صبر کیا تھا اور اتنا عرصہ آپ کے جبر کے تحت زندگی بسر کی تھی، آج اس جبر سے جو مٹی میں مل گئے تھے، پھول کھلیں گے، خوشبو پیدا ہوگی، دھوپ نکلے گی، نور آ جائے گا قبر میں بھی، اور جب وہ نور سے ملاقات کرے گا جو نور بلا کم و کیف ہے، تو پھر جو راحت اور خوشیاں ہوں گی اس کا کیا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہے انسانوں کا جبر، انسانوں کے جبر کے خلاف اٹھنا چاہیے، انسانوں کے جبر کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، انسانوں کے جبر کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ انسانوں کے جبر کا نظام ناقابل قبول ہے، نہیں ماننا چاہیے۔
جتنی تسلیم اور بندگی اور اطاعت اور سرنگوں ہونا باری تعالیٰ کے جبر میں ہے، اتنا ہی کڑا احتجاج، اتنا ہی بلند ہونا، اتنا ہی ڈٹ کے کھڑے ہو جانا یہ مخلوق کے جبر میں ہے۔ کوئی برداشت نہیں، کوئی چیز نہیں، ظلم کے خلاف بولنا ہی ہے اور مظلوم کی حمایت میں اٹھنا ہی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اس لیے اللہ کے جبر کو بندگی مان کے تسلیم کر کے چلنا ہے، اور مخلوق کے جبر کو سہ لینا اور حتیٰ کہ دل میں سے بھی نفرت نہ کرے، یہ اس کے ایمان کا شک ہے، پتہ نہیں مومن بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ظلم کے خلاف بولے، لکھے، پڑھے، تربیت کرے، سکھائے کہ مخلوق کے جبر کو برداشت کر لینا اور مخلوق کے جبر کے سامنے سر جھکا دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے جو جبر ہے، زلزلے اور سیلاب اور بیماریاں اور کیا کیا چیزیں، یہ سب کا سب امتحان ہے۔ مجھے جس طرح اسے تسلیم کر کے پاس کرنا ہے اور امتحان میں سرخرو ہونا ہے، بالکل اسی طرح مخلوق خدا کے جبر کے سامنے علم بلند کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اس ظلم کو برداشت نہیں کرنا۔ آج میں برداشت کر لوں گی، کل یہ ظلم دوسرے پہ پہنچ جائے گا، تیسرے پہ پہنچ جائے گا، کیوں نہ میں آخری خون ہوں جو اس کے ساتھ ٹکرائے اور اس ظالم کے چراغ گل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا اور اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ جو بھی خلق خدا ہے، خدا کی جو مرضی ہے وہ نافذ ہو کے رہتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس فقہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس وقت بھی عالم اسلام میں 60% کے قریب لوگ حنفی ہیں۔ آپ شروع کر لیں عراق سے، اور پھر شام، اور پھر ترکی تو خیر خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے، اور پھر پورا یہ انڈیا، پاکستان، آگے چلی جائیں چین، روس، اس سے بھی آگے چلی جائیں جو ریاستیں آباد ہوئی ہیں، ہر طرف فقہ حنفی ہے، ہر طرف۔ خلافت عثمانیہ میں 400 سال میں جو فیصلے ہوتے رہے وہ فقہ حنفی کے مطابق۔ کسی ضرورت سے اسرائیل کے پرسنل لاز ہم پڑھ رہے تھے کہ یہودی خواتین کو اسرائیل نے کیا حقوق دیے ہیں، ان میں کئی ایک چیزیں ایسی تھیں جو خلافت عثمانیہ میں انہوں نے حنفی فقہ کے مطابق نافذ کی تھیں، اب تک اسرائیل میں چل رہی۔ بادشاہ ملک فتح کر لیتے ہیں، عالمی سازشیں جغرافیائی حدود بدل دیتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی لوگوں کے دلوں کو نہیں پھیر سکتے۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ان کے مظالم، سازشیں یا ان کی سیاسی مصلحتیں سرحدوں کو تبدیل کر دیں تو لوگوں کے دل بھی تبدیل ہو جائیں۔ لوگوں کے دلوں میں وہ تعلق بہرحال رہتا ہے، اور اسی طریقے پہ وہ پوری تہذیب ہی تبدیل کر دیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ عصمت نونو نے کتاب لکھی ہے اپنی سوانح، اور اسے کہا کہ ترکی کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے ساری جد و جہد کی کہ اسلام وہاں پر ختم ہو جائے، آذانیں تک ہم نے ترکی زبان میں کر دیں، مگر مرنے سے پہلے میں نے جو پتھر اٹھا کر دیکھا تو نیچے سے پھر اسلام کا پودا نکل آیا۔
اس لیے یہ نہیں ہوا کرتا۔ تو اسرائیل میں جو خواتین کے حقوق ہیں وہ تک حنفی فقہ کے مطابق، یہ حنفی فقہ ساری کی ساری جو امت کی اکثریت کی معمول بہا ہے، امت کی اکثریت اس پہ عمل کرتی ہے، اس کے مطابق کورٹس میں فیصلے وغیرہ وغیرہ، اس ساری فقہ کے بانی امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تھے، حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب ان سے پیچھے چلے جائیں کون تھے؟ ان سے پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو حماد کا نام ملتا ہے، ابراہیم نخعی کا، اسود کا، علقمہ کا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ پورے عالم اسلام میں اس وقت جو پھیلی ہوئی ہے، حنفیوں کے بعد مالکیوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اس پوری فقہ کے بانی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 5 شاگرد تھے اور پانچوں کے پانچوں معذور تھے۔ ایک سنتا نہیں تھا، ایک دیکھتا نہیں تھا، ایک گونگا تھا۔ یہ ساری تفصیلات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس فقہ حنفی کو منتقل کیا۔ پھر اسود تھے، ابراہیم نخعی تھے، علقمہ تھے، ان بڑے بڑے لوگوں نے لیا، اور پھر حماد بن ابی سلیمان، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے دنیا بھر میں یہ فقہ پھیلی۔ اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے، جس کو جیسا چاہے بنا دے، خدا کی ذات کا پورا یقین اور اس کے فیصلوں پر اعتماد، اور اپنے تئیں اللہ سے ایسی محبت کا تعلق کہ جیسے محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ غالباً اتنا کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ نے ہمیں سنا، آدھ گھنٹہ خیال تھا غالباً ہو گیا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ مسز خلود، انہوں نے خلود یہ ہے نا جی، آپ نے اس موقع پہ کچھ کہنے کا اہتمام کیا، اور جن خواتین مرد و عورت نے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر